बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देखें 7 न्यूज़ का प्रोग्राम टॉप स्टोरी। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुश्ताक अहमद गनी साहब, स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। जिस तरह पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील किया गया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। गुज़श्ता रात खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को बिल आखिर ख़त लिख ही दिया और 15, 16 और 17 अप्रैल को इलेक्शन कराने के लिए तारीखें दे दी। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन हतमी ऐलान कब करता है, इस बारे में आप बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुश्ताक गनी साहब। आपका बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। सर, बिलाखिर आपका मुतालबा पूरा हो गया है। हाजी ग़ुलाम अली ने, जो गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख ही दिया। आप क्या समझते हैं कि क्या इलेक्शन होंगे या कि ये सिर्फ टैक्टिस है मौजूदा हुकूमत के? ख़त तो लिख दिया, देखें जो सरखू हो गए इलेक्शन कमीशन को, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ बहाना बनाकर, कोई दहशत गर्दी का या कोई और बहाना बनाकर, कोई माशी एमरजेंसी का नफाज करके इलेक्शन को डिले किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच अनवार भाई साहब। देखें, बहुत अच्छा होता जैसे कि असम्बली डिज़ाल्व हुई और इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा गवर्नर को, तो ये फ़ौरन डेट दे देते। गुज़श्ता कल आप जानते हैं कि हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की बॉडी की मीटिंग भी हुई पेशावर में, तो उसमें फ़ैसला किया गया कि चूँकि ये डेट नहीं दे रहे तो इसलिए पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए। तो कल पेशावर हाई कोर्ट में भी हमारे MPs गए हैं और उन्होंने जाके रिट की है, और उसी दिन फिर कल ही शाम को गवर्नर साहब ने उनका ख़त का जवाब दे दिया कि जी 14 अप्रैल को इलेक्शन करें। अब इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है कि अब उन्होंने डेट देनी है, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो हर सूरत उन्होंने डेट देनी है। जो दाएं बाएं करेगा उस पर आर्टिकल 6 लग सकता है, क्योंकि दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई थिंक कि इलेक्शन कमीशन आज कल में ज़रूर डेट देगा। लेकिन हुकूमत के जो इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं, इनके अज़ाइम हमें कुछ और ज़रूर लगते हैं। चूँकि जिस तरह की ये महंगाई कर रहे हैं, जैसे ये IMF के आगे लेट गए हैं, जैसे ये इन्होंने अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए हर चीज़ दाव पे लगा दी है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये इलेक्शन नहीं करना चाहेंगे, ये इसको लिंगर ऑन करना चाहेंगे। तो उसके लिए एक ही फोरम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो अगर चाहे तो इलेक्शन को आगे कर दे, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ बिल्ट इन है उससे इनराफ़ किसी को करने देंगे। और मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि बिल आखिर अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं तो इनको नाकामी होगी, और 14 अप्रैल को सूबाई असम्बली के इंतखाबात इनको बाहर कैफ ज़रूर करवाने पड़ेंगे। अच्छा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली का एक पहले भी स्टेटमेंट आया था कि इलेक्शन 10 से 15 दिन ताख़ीर का भी शिकार हो सकते हैं। 10 से 15 दिन का मकसद ये है कि ये चाहती है PDM के इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो और कोई ना कोई बीच में बहाना तराश लिया जाएगा। आपको उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो एक क्लियर स्टांस है कि 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन हालात नज़र नहीं आ रहे। आप किस हद तक पुरुम्मीद हैं? देखिए, आप हालात को देखेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मैंने पहले कहा कि बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है 90 डेज़। तो 90 डेज़ का मतलब 90 दिन ही है, ऐसे एक दिन भी आगे नहीं है। ये इनको इलेक्शन इसलिए मैं ये कहता हूँ कि करवाने पड़ेंगे, और अगर ये लैतुल्लाल से काम लेंगे तो आगे ही मुल्क में जो हालात हैं आपके सामने हैं। हम तो ये कहते हैं कि सिर्फ सूबाई असम्बलियों के नहीं बल्कि कौमी असम्बली को फिलफोर्ड डिज़ाल्व करें और आम इंतखाबात कराएँ, जनरल इंतखाबात अप्रैल में करवा दें, ताकि मुल्क किसी ट्रैक पे चढ़ जाए। अभी तो बिल्कुल डी ट्रैक है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी बात की, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी है कि निगरान जो सेटअप होता है वो किसी किस्म की तकर्रियाँ तबादले नहीं कर सकता। लेकिन पंजाब में आप देखें धड़ाधड़ वहाँ पर तकर्रियाँ हो रही हैं, तबादले हो रहे हैं। आपने अदालतों से भी इस सिलसिले में रजू किया। क्या आपको यकीन है कि अदालतों से आपको इंसाफ मिलेगा और ये गैर कानूनी जो अमल हो रहा है इसे रोका जा सकेगा? देखिए, जैसे ये केयर टेकर सेटअप आए थे, इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन किया था फॉर बोथ द प्रोविंसेस, KPK के लिए भी पंजाब के लिए भी, कि कोई आप अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग नहीं करेंगे
انلیس کہ کوئی ضروری ہو تو پھر الیکشن کمیشن سے پرمیشن لے کے کی جاتی ہے. لیکن یہ تو کلیئر کٹ وائلیشن ہوئی ہے, پنجاب میں بھی ہوئی ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہی ہے. ہر جگہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے اور اس کا میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے. باقی آپ نے دوسری بات یہ کی کہ کیا عدالتوں سے ہمیں انصاف کی توقع ہے, تو اب عدالتوں سے نہیں ہے تو پھر ہم کس سے انصاف کی توقع رکھیں گے؟ تو الٹیمیٹلی ہمارے سامنے تو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہی ہے, سپریم کورٹ ہی ہے یا ہائی کورٹ ہے نیچے. تو ہم تو یہی یقین رکھتے ہیں کہ انصاف ایک تو اللہ کی ذات دیتی ہے اور نیچے عدلیہ کا کام ہے انصاف دینا. اور اگر انصاف نہ ہو تو پھر حضرت علی کا وہ قول آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن بے انصافی کی حکومت جو ہے وہ نہیں چل سکتی. تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا پاکستان میں کہ جو موجودہ حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنا. اس لیے ہمیں توقع رکھنی چاہیے, بیفور دا ٹائم کوئی قیاس سرائی نہیں کرنی چاہیے. توقع رکھنی چاہیے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کسی صورت آئین کی وائلیشن نہیں ہونے دے گی اور انتخابات کو جو ٹائم شیڈول دے دیا گیا ہے ابھی اس کے مطابق ہی کرے گی. صوبے کے اندر اور پنجاب کے اندر بھی کرنا چاہیے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ عدلیہ کو ایک سو موٹو ایکشن نوٹس لے لینا چاہیے کہ جو اب پریویلنگ سچویشن ہے ملک کی, یہ امپورٹڈ حکمران بیڈلی فیل ہو چکے ہیں, ناکام ہو چکے ہیں. نہ ڈالر ان کے کنٹرول میں ہے, نہ پیٹرول ان کے کنٹرول میں ہے, نہ بجلی گیس ان کی آئی ایم ایف کے آگے بری طرح لیٹ گئے ہیں. آپس میں ان کی کوئی کیمسٹری ملتی ہی نہیں ہے. مولانا صاحب کچھ کہتے ہیں, زرداری صاحب کچھ کہتے ہیں, شریف خاندان کچھ کہتا ہے. تو یہ چون چون کا مربع جو ہے یہ ناکام ہو چکا ہے. اس لیے لیکن مشتاق احمد غنی صاحب اب بھی 2 دن قبل احسن اقبال, اس کے علاوہ جو امیر مقام اور اس کے علاوہ قمر عثمان قاہرہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ آج یہ جو ہمیں مشکل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں, یہ مہنگائی کا جو دورہ ہے, عوام پر جو مہنگائی کا ایک قہر ڈایا جا رہا ہے, یہ سابقہ حکومت کی کارستانیاں ہیں. اب بھی ملبہ 10 ماہ گزرنے کے باوجود آپ پر ڈالا جا رہا ہے. دیکھیں آپ 10 ماہ پہلے کی فگرز دیکھیں اور آج کو اٹھا کے دیکھ لیں. عمران خان جب گئے تو 17 بلین چھوڑ کر گئے, ڈالر چھوڑ کے گئے تھے, 17 بلین. آج آپ کے پاس 3-3.5 بلین ڈالر ہے ٹوٹل. یہ کوئی اٹامک ملک کا یہ خزانہ ہوتا ہے کہ جس پہ یہ صورتحال ہو. پھر اس وقت پاکستان کی آپ کی جو فیصل آباد کی انڈسٹریز ہے ان کے پاس مزدوروں کی شارٹیج ہو گئی تھی, نہیں مل رہی تھی. ان کی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں آج اٹھا کے. اور ہندوستان سے اور بنگلہ دیش سے لوگوں نے آرڈر چھوڑ دیے اور پاکستان کو آرڈر فیصل آباد میں دینے شروع کر دیے تھے کپڑے کے. آج وہ ساری ملیں بند ہو گئی ہیں. آج آپ کی ہری پور میں ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ بند ہو گئی ہے, پاکستان کی باقی انڈسٹریل اسٹیٹس بند ہو گئی ہیں. کسی کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. آپ کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس وقت پوری طرح فلاپ ہو کے بند ہو گیا ہے. اور اس کے پیچھے جو 30-32 اور کارخانے چلتے ہیں, رنگ کے کارخانے اور سیمنٹ کے اور فلان وہ سارے رک گئے. دیکھیں ایک حکومت چلانی نہیں ہوتی, ملک کا نظام چلانا ہوتا ہے. وہ نظام ہر شعبے کے اندر ہے. تو انہوں نے کون سے شعبے کو تقویت دی ہے؟ سوائے مہنگائی کے, سوائے لوٹ مار کے کچھ بھی نہیں کر سکی یہ حکومت. اور رجیم چینج جو جب کیا دارہ لگایا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ ان کے جو ماہرین معاشیات ہیں وہ اکانومی کو اٹھا لیں گے. ماہرین معاشیات آئے ساگدار کی صورت میں, اور ڈالر جو ہے ابھی کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے 300 کو بھی کراس کر رہا ہوگا. اچھا, چونکہ اس پر مہنگائی پہ تو بعد میں آتے ہیں, لیکن اس پہلے بات ہوگی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے. پنجاب میں تو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں جو محسن نقوی صاحب کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا وہ کس کے ایما پہ لگایا گیا, اور پھر فواد چودھری کو بھی اسی ایک فقرے کی, ایک جملے کی سزا ملتی رہی عدالت سے. آج ان کی بیل بھی ہو گئی. خیبر پختونخوا میں جو نگران سیٹ اپ لگایا گیا ہے اس میں کنسنسس شامل تھا پی ٹی آئی کا, یا پھر پنجاب کی طرز پہ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں بھی لگا دیا گیا؟ دیکھیں اعظم خان صاحب جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں پی ٹی آئی کی مشاورت سے, کنسنسس سے, ہماری رائے شامل تھی اس کے اندر, بیکاز کہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ان کے پورے خاندان کا وہ بڑا ہی زبردست ہے اور کبھی آج تک ان پہ انگشت نمائی نہیں ہو سکی. اور ٹھیک ہے یہ اپوزیشن نے نام پیش کیا تھا درانی صاحب نے, لیکن میں اس میں موجود تھا, ہم سب نے ان کے اوپر اتفاق کیا, کنسنسس تھا پی ٹی آئی کا. کنسنسس تھا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ
چیف منسٹر صاحب اعظم خان صاحب اپنی مرضی کی امپارشل کیبنٹ کو بنائیں گے جو کہ ٹرانسپیرنٹ شفاف الیکشن کروائیں گے، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے لوگوں کے نام فائنل کیے گئے ہیں اور سارے سیاسی لوگ اس میں ڈال دیے گئے ہیں، جے یو آئی کے بھی ہیں، این این پی کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے بھی ہیں۔ اب ان لوگوں سے کیا توقع ہے ہمیں کہ یہ کیسے آزادانہ انتخابات کریں گے؟ اور ان حالات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اعظم خان صاحب بالکل بے بس ہیں۔ انہوں نے ضرور کوشش کی ہوگی، یہ نہیں کہ نہیں کی ہوگی، لیکن ان کی سنی نہیں گئی، اور اگر یہی صورتحال ہے تو اعظم خان کو اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے ان کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ فیصلے کہیں اور سے آتے ہوں گے؟ فیصلے تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ کو تو میں نہیں سمجھتا اعتماد میں لیا گیا ہو۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے انہی کے کسی بندے سے، منسٹر سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو کس سے کام لوں، میں تو ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا اس کیبنٹ میں سوائے ایک دو کے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس میں تو اعظم خان صاحب کو خود ایک ریویو کرنا چاہیے کہ کیا وہ اس سیٹ اپ میں چل سکیں گے، ان لوگوں کے ساتھ چل کے صوبے کے عوام کو شفاف الیکشن دے سکیں گے۔ اگر وہ نہیں دے سکتے تو ان کو بالکل استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس میں سمجھتا ہوں ان کی بہت بڑائی ہوگی۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں آپ جو اسمبلیہ تحلیل ہونے کے باوجود بھی ظاہر اسپیکر نے اگلی مدت تک رہنا ہوتا ہے، آپ کا ورکنگ ریلیشن کیسا ہے جو اس وقت گورنر کے پی کے ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں ابھی تو تھوڑے سے دن گزرے ہیں ہمارے آفٹر ڈیزولوشن، اور میں تو ہمارا کوئی آپس میں ایک ہی ملاقات ہوئی ہے جس دن اعظم خان صاحب کی اوتھ سیرمنی تھی، اور باقی جو کانسٹیٹیوشنل ریلیشنز ہیں وہ تو ظاہر ہے ہم قائم رکھتے ہیں اور قائم رکھیں گے بھی، لیکن ادروائز کوئی خاص ہم کسی مشاورت کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا مشتاق احمد غنی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح الزام لگایا جا رہا ہے آپ کی طرف سے، آپ کے قائد عمران خان صاحب کی جانب سے لگایا جا رہا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ لائے گئے ہیں، جس طرح خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی، وہ بہت سارے جو سیاسی جو وہاں پہ کیبنٹ کے ممبرز ہیں، تو کیا ایسے حالات میں کہ آپ جو کنسنسس نہیں تھا پنجاب میں بھی، اور بقول آپ کے خیبر پختونخوا میں بھی کنسنسس وزیر اعلیٰ کے نام پہ تھا، لیکن ان کی جو کیبنٹ تھی اس پر وہ جو لوگ لائے گئے، تمام سیاسی لوگ لائے گئے، تو ایسے میں کیا شفاف الیکشن ممکن ہیں؟ دیکھیے بات پھر تھوڑا سا پیچھے لے جاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا یہ استحقاق ہے کہ یہ کیبنٹ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے بننی چاہیے تھی۔ یہ کیبنٹ گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے بنتی ہے جو جے یو آئی کے گورنر ہیں، اور اگر شفاف الیکشن کروانے میں یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کامیاب نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی صوبے کی، اور پہلے ہی لا اینڈ آرڈر اور یہ صورتحال ہے تو پھر عوام پھر ایسے کسی انجینئرڈ الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اب بہت زیادہ لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے، نہ صرف کے پی بلکہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور مرکز میں بھی کہیں انجینئرڈ الیکشن کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو مرضی ہے کر لیں، جس کو مرضی ہے کیئر ٹیکر میں لگا لیں، یہ جتنی مرضی ہے دھاندلی، کتنی دھاندلی کر لیں گے؟ 10%، 20%، 30%، 40%، 80% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں جی اس وقت۔ اچھا، آپ نے کہا عوام نہیں مانتے، عوام تو موجودہ حکومت کو بھی نہیں مان رہی تھی۔ جب عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا گیا تو عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے، بڑا احتجاج ہوا۔ اب بھی جو موجودہ جس نیج پر یہ ملک جا چکا ہے، موجودہ حکومت نے جس طرح مہنگائی کا ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے، آپ کی اکانومی کہاں پر پہنچ گئی ہے، ڈالر کا ریٹ دیکھیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دیکھیں، روزمرہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں دیکھیں، کھانے پینے کی اشیاء میں 300 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ آٹا ایک تو ملتا ہی نہیں ہے، اور مل بھی رہا ہے تو 160 روپیز پر کے جی کے حساب سے مل رہا ہے، لائنوں میں کھڑے ہو کے لینا پڑتا ہے۔ عوام تو ان تمام فیصلوں کو اس حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود حکومت چل تو رہی ہے نا۔ عوام بے بس ہیں، عوام کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر عوام احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو انہیں ڈرایا جاتا ہے، ان کے خلاف مقدمات دائر کیے جاتے ہیں، دہشت گردی کے مقدمات دائر کیے جاتے ہیں، تو ایسے میں عوام کیا کریں؟ دیکھیں بھائی صاحب، اب جس نیج پہ ہم پہنچ گئے ہیں، مہنگائی جس مقام پہ لا کے اس نے ہمیں عوام کو کھڑا کر دیا ہوا ہے، یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا یا کنٹرول نہ کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر۔ دیکھیں آپ کے ملک میں جو غریب طبقہ ہے، کلاس 4 ملازمین کی بات کر لیتے ہیں، یا عام مزدور، یہ
30,000 سے اوپر ان کی ماندہ آمدنی نہیں ہے. وہ اچھا سرکاری خواجہ ملازم آصف تو یہ کہتے ہیں نا جی آپ کی سوچ بھی دہشت گردوں جیسی ہے, آپ ملک کو سری لنکا بنانا چاہ رہے ہیں, بار بار یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ ملک میں اس طرح کی خون ریزی ہوگی, دہشت گردی ہوگی اور عوام سڑکوں پہ نکل آئیں گے, عوام احتساب اس طرح کریں گے کہ جا کے لا اینڈ آرڈر کو وہاں پر ڈسٹروائے کیا جائے گا, یہ آپ پر الزام لگایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے بھی. دیکھیں اگر یہ چیز ہم کرنا چاہتے تو ہم خود اس کو لیڈ کر رہے ہوتے. ہم ایسی چیزوں کو لیڈ نہیں کرتے, ہم بالکل ملک کے امن و امان کو خراب نہیں کرنا چاہتے. میں ایک مثال آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ جب کوئی 20,000 30,000 میں اپنے گھر کا خرچہ پورا نہیں کر کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ نہ کرے کہ وداؤٹ لیڈرشپ کچھ لوگ باہر نکل آئیں, وہ پھر کنٹرول کسی کے بھی نہیں ہوتے, اور یہ جا رہے ہیں یہ اس طرف ہم لوگ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں سلوشن کی طرف جانا چاہیے. سلوشن یہ ہے کہ ان امپورٹڈ کے اوپر کسی کا اعتماد نہیں ہے, نہ بیرون ملک پاکستانیوں کا, نہ بیرون ملک حکومتوں کا اعتماد ہے. کوئی پیسے پاکستانی بھی نہیں ریمیٹنس سے بھیج رہے, اور بھی کوئی نہیں دے رہا. خزانہ آپ کا دن بدن خالی سے خالی تر ہوتا جا رہا ہے. فوری طور پہ الیکشن اعلان کریں, بالکل انڈیپینڈنٹ قسم کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لے کے آئیں. آپ کا جس دن آپ نے اعلان کر لیا اسی دن آپ کی اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا مشتاق احمد غنی صاحب, اب بھی آپ پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا تھا. آج یہ جو خمیازہ ملک کو بھگتنا پڑ رہا ہے, نئے نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء ظاہر ڈالر کی ریٹ بڑھے گا, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی تو یقیناً روزمرہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. یہ بار بار موجودہ حکومت آپ پر الزام لگا رہی ہے, یہ الزام کس حد تک درست ہے؟ کوئی ایسا معاہدہ تھا آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ؟ یہ جھوٹے لوگ ہیں. دیکھیں اگر کسی حکومت کا معاہدہ تھا تو وہ تو کئی دفعہ پیچھے ہٹے ہیں آئی ایم ایف والے. آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں, آپ کے ہم نہیں کرتے معاہدہ. کوئی معاہدہ نہیں تھا ایسا. حکومت ہے یہ اب اس وقت ملک کے اندر, یہ اپنی مرضی کا معاہدہ کر رہے ہیں اور کیا ہے انہوں نے. اگر ہمارا کوئی معاہدہ تھا اور وہ غلط یہ سمجھتے ہیں تو یہ ختم کر سکتے تھے اس کو نا. آئی ایم ایف کوئی گھر آ کے تو ان کو پیسے نہیں دے رہی, یہ تو خود آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. یہ ویسے الزامات کر کے عمران خان کو بدنام کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں. لوگ جانتے ہیں جی, جو مرضی ہے کہہ لیں, لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ایک ٹائم تھا 3 سال جس کے اندر امن و امان تھا. دیکھیں ہمارا صوبہ پھر کل جیسے پولیس کے اوپر کتنا افسوسناک واقعہ ہوا, اور جگہوں پہ ہو رہے ہیں واقعات. یہ پہلے تو تھا. اگلے حصے میں چلیں گے, آگے میں چلیں گے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا موجودہ حالات میں جس سمت ہم جا رہے ہیں, ملک جس سمت جا رہا ہے, ہماری اکانومی جا رہی ہے, روپے کی قیمت مسلسل گرتی جا رہی ہے, مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ 2 وقت کی روٹی کو ایک سفید پوش طبقہ بھی اب محتاج ہے. اب یہ دیکھنا کھانے پینے کی اشیاء قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس کا حل کیا ایسے میں ممکن ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل میچور ہو جاتی ہے تو کیا مہنگائی میں کچھ کمی ہو سکے گی؟ دیکھیں جس مقام پہ لا کے اس امپورٹڈ سرکار نے ملک کو کھڑا کر دیا ہے, کیونکہ اب ان کو کہیں سے پیسے بھی کوئی نہیں دے رہا. کوئی دوست ملک تو عمران کے دوست ملک کنڈیشنل بھی اب نہیں دے رہے, تو کوئی نہیں دے رہا. سعودی عربیہ نے کہا دیا کہ اب اب کنڈیشنل اس حالت میں اگر یہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے تو مرتے ہیں, جاتے ہیں تو مرتے ہیں. کل آئی ایم ایف کا وفد آیا ہے, انہوں نے تمام شرائط قبول کی, اور آج سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. اس کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. پہلے ہی عوام عاجز آ چکے تھے بجلی کے بلوں سے, گیس کے بلوں سے. اب مبینہ طور پر 74% اضافہ کیا جا رہا ہے گیس کی قیمتوں میں, اور مزید جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. پیٹرولیم مصنوعات یہ بتایا جا رہا ہے, کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں, ایک سینئر جرنلسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 310 روپے پر لیٹر فروخت کیا جائے گا. کیا 310 روپے جب پیٹرول فروخت ہوگا تو عام ضروریہ جو ہوں گی وہ عام آدمی کی پہنچ میں ہو سکیں گی؟ میں اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں عباسی صاحب کہ ملک کے تمام مقتدر ادارے, ہماری عدلیہ, اس ساروں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور اس کا حال کیا ہے. وہ بھی اسی بات پہ پہنچیں گے کہ الٹیمیٹ انتخابات ہوں اور عوام کی کوئی پسندیدہ حکومت آئے جو عوام کے حق میں فیصلے کرے اور جس کو عوام کی حمایت حاصل فیصلوں کی. تو جب تک یہ نہیں کریں گے یہ ملک بڑی خطرناک صورتحال سے دوچار ہو رہا ہے. اور یہ بجلی کا بڑھانا اور ان چیزوں کا یا پیٹرول کا اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. موجودہ الیکشن کمیشن پر آپ کو اعتماد ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا پائے گا؟ دیکھیں ہمیں تو بالکل بھی اعتماد نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اصلاحات کریں
اور یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے تو ان کی کوئی غیر جانبداری سامنے نہیں آ رہی. تو غیر جانبدار الیکشن کمیشن کی نگرانی میں شفاف اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہی اس ملک کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے. شفاف الیکشن اس ملک کا اس موجودہ حالات کا واحد حل ہے، یہ کہنا ہے مشتاق احمد غنی صاحب کا. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مشتاق احمد غنی صاحب اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر جی بتائیے کہ بڑا انفارچونیٹ ایک واقعہ ہوا پشاور میں، بلاسٹ ہوا جس میں 100 سے زائد قیمتی جانیں گئیں. اس کے علاوہ تقریباً 200-250 کے قریب زخمی ہوئے. ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے جو پشاور میں ہوا. اچھا، وفاقی حکومت کی جانب سے، کچھ وزراء کی جانب سے اور آپ پہ اب بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وہ اقدامات نہیں کیے. آلدو کہ آپ کو 457 ارب روپے دیے گئے کیمروں کے لیے، دیگر جو آلات تھے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، لیکن یہ الزام آپ پہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی کرپشن ہوئی ہے، وہ یوٹیلائز نہیں ہو سکے. یہ الزام کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں، اگر کہیں پہ کرپشن ہوئی ہے تو ادارے موجود ہیں، وہ انویسٹیگیٹ کر لیں. ویسے الزام نہیں لگانا چاہیے، لیکن جو اصل چیز ہے کہ یہ دہشت گردی دوبارہ سے پھیل رہی ہے، پورے پاکستان کے اندر پھیل رہی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ہمارے مقتدر اداروں کو آگے بڑھنا چاہیے، بیٹھ کے اس کے بارے میں کچھ ٹھوس پلاننگ کرنی چاہیے. اور یہ انتہائی قابل مذمت واقعہ ہوا. ہماری دیکھیں لائن فورسنگ ایجنسی جو ہے، ہماری پاک فوج ہے، ہماری پولیس ہے، انہوں نے بڑی شہادتیں دی ہیں، جوانوں نے بھی، افسران نے بھی، لیکن اس کے باوجود یہ صورتحال ہے. تو ہم جب تک امریکہ کی جنگ لڑتے رہیں گے ایسا ہی ہوگا. ابھی پھر دیکھیں یہ جو امپورٹڈ حکمران آئے ہیں امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. عمران خان کے دور میں کیوں نہیں یہ بلاسٹ ہوتے تھے، کیوں نہیں یہ چیزیں ہوتی تھی؟ افغانستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات شروع ہو گئے تھے، لیکن اب جب اپنی سرزمین کسی کو دیں گے تو پھر آپ کو اس طرح کی چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی. اس لیے کسی صورت پاکستان کی سرزمین کسی پڑوسی ملک کے خلاف، اور خاص طور پہ برادر اسلامی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو واقعہ ہوا یہ سیکیورٹی لیپس ہے. پولیس نے خود بھی اس کو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ کسی سرکاری نمبر پلیٹ والی شاید گاڑی کے اندر اتنا یہ لے کے گئے ہیں یہ جو بلاسٹ. اچھا، سیکیورٹی لیپسز کی اگر بات کی جائے تو وفاقی وزیر داخلہ کا بھی یہ الزام ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس، جس کا آپ عمران خان صاحب تو ہمیشہ سمبولک کہا کرتے تھے کہ جی جس طرح کہ آپ نے پولیس ریفارمز کیے، مثالی پولیس کہا جاتا تھا. وفاقی وزیر داخلہ کا یہ الزام ہے کہ وہ ویل اکوپڈ ہونے کے باوجود ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ دہشت گردی کو روک سکیں. کیا آپ نے جو 10 سالوں سے، گزشتہ 10 سالوں سے آپ کی حکومت رہی ہے خیبر پختونخوا میں، تو کیا پولیس ریفارمز ہونے کے باوجود کیا اتنی صلاحیت اس میں نہیں ہے پولیس کی کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے؟ دیکھیں، ہم نے اپنے دور میں روک لیا تھا، ہمارے دور میں امن و امان پیدا ہو گیا تھا. حکومت کو بھی اس کو پیٹرنائز کرنا پڑتا ہے. اب جو موجودہ حکومت ہے وہاں پہ جو وزراء آ کے بیٹھے ہیں، آج تک ان کو پورٹ فولیوز نہیں مل سکے. آج کتنے دن ہو چکے ہیں حلف اٹھائے ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور فضول چیزوں کی طرف جانے کے بجائے لائن آرڈر کے اوپر اپنی توجہ کو مرکوز کرنا چاہیے تاکہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے. اور یہ پولیس لائن کے اندر یہ واقعہ یہ از ویری الارمنگ. لیکن اس سے پہلے بھی آرمی پبلک اسکول کا واقعہ بھی ہو گیا تھا اس دور میں. لیکن دیکھیں یہ ان کا کوئی دین ایمان ہے ہی نہیں ہے دہشت گردوں کا. ہماری فورسز، خواہ پولیس ہے یا فوج ہے، یہ اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں، کرتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن یہ بھی مینیج کر لیتے ہیں کہ دے آر ویل ٹرینڈ پیپل. اور ان کے پاس تو ابھی امریکن اسلحہ آ گیا جو افغانستان میں وہ چھوڑ کر گئے تھے. تو اس کے لیے سب کو ساتھ جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور اس کا پہلے حل نکالنا چاہیے کہ یہ چیز اگر اسی طرح چھوڑ دی گئی تو یہ آؤٹ آف کنٹرول پھر ہو جائے گی. یہ بھی تو آپ پہ الزام لگایا جا رہا ہے نا. کل بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے کہ آپ نے سزائے موت کے ایسے دہشت گرد تھے جنہیں آپ نے آزاد کیا، اور وہی دہشت گرد آج اس ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، بالخصوص خیبر پختونخوا میں. تو ان کا یہ الزام تھا اگر ان دہشت گردوں کو نہ چھوڑا جاتا تو یہ دوبارہ دہشت گردی سر نہ اٹھاتی. ہم نے تو کسی سزائے موت کے ملزم کو نہیں چھوڑا. الزام آپ پہ آ رہا ہے. الزام تو دیکھیں جھوٹوں کی حکومت ہے، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر جھوٹ نئے سے نئے گھڑ لیتے ہیں. اور خاص طور پہ جس کا نام آپ بار بار لے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ، یہ تو اس کا فیلیور ہے. یہ تو اس کا ڈپارٹمنٹ آتا ہے. اور پھر بارڈر کے اوپر ہماری کوئی پولیس نہیں کھڑی جہاں سے یہ لوگ انٹر ہو جاتے ہیں. وہاں پہ تو رانا ثناء اللہ کے لوگ کھڑے ہیں، وہاں پہ ایف سی ان کے انڈر ہے، ساری چیزیں ان کے انڈر ہے. تو اس لیے
ان کو اپنی ذمہ داری خود تسلیم کرنی چاہیے، ہمارے اوپر نہ دے، یا پھر اب جو حکومت ہے صوبے میں وہ ذمہ دار ہے، ہم کیسے ذمہ دار ہو گے اس کے؟ اچھا، گزشتہ چونکہ آپ کی حکومت میں بھی ایک دو واقعات ہوئے دہشت گردی کے، اس پر بھی اس پر سیاست کی جا رہی ہے، وفاق کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے یہ جو فیلئر ہے وہ صوبائی حکومت کا ہے، وہاں پر دہشت گردوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ کیا ڈومین ہوتی ہے صوبائی حکومت کی دہشت گردی کو کنٹرول کرنا، یا پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہوتی ہے اور کی وزارت داخلہ کے جو ماتحت ادارے ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے، یا وفاقی صوبائی حکومت کی ہوتی ہے؟ دیکھیں، دروازہ بند ہو تو چور اندر نہیں آ سکتا، جب دروازے ہی کھلے ہوں تو چور اندر آئے گا، اور جب اسلحے کے ساتھ چور اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر مقابلہ ہی کرنا پڑتا ہے اس کا۔ اس لیے دروازہ بند کریں، وہاں پہ رانا ثناءاللہ صاحب اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، آپ جو بارڈر ہے اس کو سیل کریں، اور ہماری پولیس کا جو کام ہے یہ شہروں کے اندر کا کام ہے۔ جب وہ کوئی چیز ہو جاتی ہے، کوئی شک نہیں کہ اس میں سیکیورٹی لیپسز ہیں، اور یہ جو انٹیلیجنس ہے اس کی بھی لیپسز ہیں، یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، ان کو اچھی طرح نیشنل ایکشن پلان کے جو ہیں لوگ بیٹھ کے اس کے اوپر غور فکر کرنی چاہیے۔ لیکن جب ایک چیز اندر آ گئی ہے اور آپ کو آ کے انہوں نے گھیر لیا تو آپ نے مقابلہ ہی کرنا ہے، اور پھر یہی صورتحال ہوگی جو ابھی مسجد شریف کے اندر ہوئی ہے، اور اتنے نوجوان ہمارے جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ اور یقیناً سرحدوں کی حفاظت کریں، ان کو جو ایف سی کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ایف سی وی آئی پی سے ہٹائیں اور ادھر لگائیں۔ اچھا، یہ بھی تو آپ پہ الزام لگایا جا رہا ہے، میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ایک اتنا بڑا سانحہ ہوا، پوری قوم سوگوار ہے، ہمارے 100 سے زائد نوجوانوں نے وہاں پہ جام شہادت نوش کیا، لیکن اس پر پھر بھی وہاں پر سیاست چمکائی جا رہی ہے۔ اب وفاقی حکومت کی جانب سے، کچھ وزراء کی جانب سے آپ کی قیادت پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس وقت پر جہاں پر وہاں پر شہداء کی وہاں پہ جستے خاکی رکھے تھے، تو آپ کی جو سینئر قیادت ہے بجائے وہاں پہ پشاور ہونے کے، وہاں پہ لوائقین کے ساتھ ان کا دکھ بانٹنے کے، آپ کی جو سینئر قیادت ہے زمان پاک عمران خان کے پاس بیٹھی تھی، وہاں پر آپ ان کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوئے، جن لوگوں نے آپ کو اقتدار میں لایا، جن لوگوں کی طاقت سے، ووٹ کی طاقت سے آپ 10 سالوں سے وہاں پر حکمرانی کرتے رہے خیبر پختونخوا میں، لیکن آپ کی سینئر قیادت ایسے موقع پر زمان پارک میں تھی، نہ کہ وہ پشاور میں تھی۔ دیکھیں جی، ہم سب پشاور کے اندر تھے، میں خود جائے وقوع کے اوپر گیا اور پولیس کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا، اور سارا جو وہاں اس وقت ریسکیو آپریشن ہو رہا تھا میں وہاں موجود تھا۔ پھر ہمارے سابق وزراء عاطف خان، شاہرام خان، تیمور جھگڑا یہ ہاسپٹل میں گئے، شوکت یوسفزئی میرے ساتھ تھے، تو ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے، ہم جائے وقوع پہ بھی گئے اور اسپتالوں میں بھی گئے، اور یہی ہماری صوبے کی سینئر قیادت ہے۔ اور باقی رہا زمان پارک میں، تو زمان پارک میں زیادہ پنجاب کی قیادت ہوگی، لیکن ہم سارے ادھر ہی تھے، اپنے صوبے میں تھے، اور آج بھی ہمارے لوگ گئے ہیں اسپتالوں میں، اور ہمارے یوتھ ونگ نے اسپتالوں میں جا کے خون کے عطیات بھی دیے ہیں۔ اچھا، مشتاق احمد غنی صاحب، دہشت گردی تو وہ افریب ہے جس سے ہم نے اللہ اللہ کر کے بہت ساری جانیں ہم نے قربان کی، 70,000 سے زائد قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، اس کے بعد اس امن کی شمع روشن ہوئی تھی، اور اللہ اللہ کر کے اس ملک میں دوبارہ امن بحال ہوا تھا، اور اب پھر سے دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ تو ہم تو پوری قوم، بصیرت قوم، ہمیں تمام سیاسی اختلافات کو سے بالاتر ہو کر اس افریب کا مقابلہ کرنا، یہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اچھا، چونکہ اب تو آپ کی صوبائی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، اب مسلسل 10 سالوں سے آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت رہی ہے، اور مضبوط گڑھ کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا کو بھی۔ اچھا، آپ پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے، اب چونکہ جس وقت آپ کی حکومت تحلیل کی گئی آپ کی جانب سے، سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسی پوسٹیں وائرل ہو رہی ہیں، کچھ وفاقی وزراء کے بھی اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی 10 سالوں میں جو آپ کی کارکردگی ہے وہاں پر وہ صفر رہی ہے، آپ نے صوبے کو دیوالیہ کر دیا۔ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جس وقت صوبائی حکومت آپ کو ملی تھی تو صوبے پر قرض کا بوجھ 97 ارب روپے تھا، اب جب آپ نے حکومت چھوڑی، اسمبلیاں تحلیل کی تو 970 ارب روپے ہو گیا، اٹ مینس کہ تقریباً 880 ارب روپے کا مزید آپ نے قرض لیا۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کے ریسورسز نہیں تھے، یا آپ کی گورننس میں آپ میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ صوبے کو رن کر سکیں، آلدو کہ 10 سالوں سے وہاں پر آپ حکومت کر رہے تھے؟ دیکھیں، ہمارا صوبہ غریب صوبہ ہے، اور ہم ایک ہاتھ سے زیادہ ٹیکسز نہیں لگا سکتے اپنے صوبے کے عوام کے اوپر، اور ہم بجٹ کا 12% جو ہے وہ تقریباً 13% صوبہ دیتا ہے، باقی ہمیں
NFC ایوارڈ سے اور نیٹ ٹائٹل پروفٹ سے ملتا ہے، اور ہمارے پیسے اتنے سختی سے ادھر سے روکے گئے تھے اس میں، خاص طور پہ یہ آخری جو سال تھا، تو اس میں لوگ تو فاٹا کے ہمیں نہیں دیے گئے، وہ پیسے بھی یہ کھا گیا، ہمارے رائلٹی ابھی تک بند ہے، NFC ایوارڈ روکا ہوا ہے، یہ سارے عوامل ہیں۔ چھوڑے جی، ایک بات کر لیتے ہیں، چیلنج کر لیتے ہیں، ہم پہ بڑے الزامات کرتے ہیں، ہم پہ بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے لا اینڈ آرڈر بھی نہیں ٹھیک کیا، ہم نے صوبہ بھی ٹھیک نہیں کیا، بکسے اب رکھے جائیں گے نا انشاءاللہ 14 اپریل کو، اللہ کرے رکھے، تو یہ چوں کا مربع پارٹیاں جو اکٹھی ہیں اور ایک طرف تحریک انصاف مقابلہ کرے گی، انشاءاللہ ہم آپ کو 2/3 سے زیادہ اکثریت لے کے دکھائیں گے۔ ان کو چاہیے کہ ہمیں ہرا دیں۔ آپ کے وزیر اعلیٰ کو بھی، آپ کی دیگر سینئر قیادت کو بھی نور عالم خان کی جانب سے، جو قائمہ کمیٹی کے وہ چیئرمین ہیں، ان کی جانب سے بلایا گیا، کرپشن کے الزامات ہیں، آ کر جسٹیفائی کریں نور عالم خان کے سامنے، تو آپ جائیں گے نور عالم خان کے سامنے بیٹھ کر، جسے آپ کل تک آپ لوٹا کہہ رہے تھے، آج اس کے سامنے آپ نے جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ آپ نے کرپشن نہیں کی، چارجز ہیں آپ پہ کرپشن کے؟ دیکھیں، کرپشن کے چارجز لگائے، نور عالم خان کے پاس ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ کس کیپیسٹی میں ہمیں بلائے گا، وہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے، کوئی بھی نہیں جائے گا اس کے پاس ہم نے، لیکن ادارے موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، جس کو شک ہے ہمارے کارکردگی کے اوپر، ہمارے کوئی کرپشن ہے تو چلے جائیں، عدالتوں میں چلے جائیں، نیب کے پاس چلے جائیں، اینٹی کرپشن کے پاس چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وہاں سے ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات، عوام کے پاس تو ہم جا ہی رہے ہیں، فیصلہ عوام کریں گے کہ کیا ہم نے کرپشن کیا ہے صوبے میں، یا ہم نے ڈیلیور کیا ہے، یا کیا ہر ایک جیب کے اندر ہم نے مشکل ترین حالات میں 10 لاکھ روپے نہیں ڈالے صحت انصاف کارڈ کے لیے، کیا ہم نے اور وظائف اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ نہیں کیا، ایجوکیشن ہیلتھ سسٹم ہم نے ٹھیک نہیں کیا، لائن آرڈر صوبے کا مجموعی ہم نے ٹھیک کر دیا تھا، یہ تو اب جا کے پھر خراب ہو گیا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سرحدوں کی نگرانی رانا صاحب آپ نے کرنی ہے، ہم نے نہیں کرنی، تو اس لیے اس کا بہترین جو فیصلہ ہوگا عوام کریں گے الیکشن کی صورت میں۔ اگر ان کی پرفارمنس اچھی ہے تو لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے، اگر عمران خان کی پارٹی کی ہماری پرفارمنس اچھی ہے تو لوگ انشاءاللہ ہمیں ووٹ دیں گے۔ اچھا، کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ مائنس عمران خان کی بات کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ عمران خان پر مختلف مقدمات بھی ہیں جن پر فرد جرم عائد ہونا ہے، توشہ خانہ ریفرنس میں جو 7 فروری کو 10 فروری کو بائی پرسن بلایا گیا ہے عمران خان کو، اس کے باوجود کہ ان پر تھریٹس ہیں، تو کیا مائنس عمران الیکشن آپ قبول کریں گے؟ دیکھیں، مائنس عمران خان یہ فیصلہ ہی ہمیں ایبسلیوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل۔ عمران خان پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان کی وجہ سے ہے، اور ہم سارے عمران خان کی وجہ سے پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایسا انتہائی اقدام کریں گے تو ان کا عدالتیں عمران خان کو نااہل قرار دے دیجیے۔ اٹیرن کیس بھی اب سامنے آ گیا ہے، مختلف 3-4 کیسز ہیں جو اس کے علاوہ جو دیکھیں جتنے بھی جھوٹے کیسز ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ عدالتوں کے سامنے جائیں گے، انشاءاللہ ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اچھا، الیکشن کمیشن توشہ خانہ ریفرنس میں اگر نااہل قرار دے دیتا ہے تو ایک میں اس سے ہٹ کر میں آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ پر الزام ہے، عمران خان پر مسلسل الزام لگایا جا رہا تھا، یہ 10 ماہ کی جو موجودہ حکومت کی کارکردگی ہے، صرف توشہ خانہ کا ایک وہ گڑی کا کیس عمران خان کے خلاف لے کر آئے، اس پر بڑا الزام لگایا جا رہا ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہ بھائی عمران خان نے گڑی چرا لی، آپ کی جانب سے، آپ کی جماعت کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی کہ گزشتہ 30 سالوں کا میرا خیال ہے سام نیازی ہیں ان کی جانب سے جو سارا ریکارڈ ہونے کا پیش کرے۔ اچھا، اب لاہور ہائی کورٹ میں حکومت کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی جا رہی ہے کہ روکا جائے، عدالت کو روکا جائے، عدالت ایسے کوئی احکامات جاری نہ کرے کہ 30 سالوں کا توشہ خانہ کا ریفرنس اور جو ریکارڈ ہے وہ پبلک کیا جائے۔ اس سے دوست ممالک میں پاکستان کی ریپو خراب ہوگی، دوست ممالک ناراض ہوں گے، تو کیا اس سے واقعی کہ دوست ممالک کی ناراضگی؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت توشہ خانے میں ایک گفٹ مجھے ملا، میں نے جمع کیا اور میں نے اتنے پیسے ادا کر کے لے لیے، اس سے دوست ممالک کے ناراضگی کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے تو مجھے دے دیا، ان کی ذمہ داری ختم ہوگی، انہوں نے مجھے کہہ رہے ہیں کہ مقدس کیا کہتے ہیں بیت اللہ کی اس پہ تصویر بنی تھی، ایک مقدس گھڑی تھی، آپ نے مقدس گھڑی، بازاروں میں مقدس بیت اللہ کی تصویروں والی جائے نمازیں فروخت نہیں ہو رہی، فریمز نہیں فروخت ہو رہی، یہ ایسی کیا بات ہے؟ ریال پہ میرا خیال ہے ایک پہ مسجد نبی 500 کے ریال پہ مسجد نبی ہے، اور یہ سب فضول باتیں ہیں بھائی صاحب۔ دیکھیں، ان کو اب چاہیے
اور عدالتوں کو بھی چاہیے کہ یہ پچھلا ریکارڈ منگوائیں. مذہبی رنگ دینا تو مسلم لیگ کا یہ پرانا جس طرح عمران خان پر قتلانہ حملہ ہوا اور اس کے بعد سے مذہبی رنگ دیا گیا کہ مذہبی پسند نے اس طرح یہ کر دیا. اچھا ایک اور خبر بھی آ رہی ہے, ہمارے وزیر داخلہ صاحب چونکہ 2 ہفتے لندن رہنے کے بعد واپس آئے ہیں, انہوں نے لندن سے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, غیر ملکی ایجنسی عمران خان پر حملہ آور ہو سکتی ہے. ملک کا وزیر داخلہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اور دوسرا اسی دن عمران خان کی رہائش گاہ سے 170 سے زائد پولیس اہلکاروں کو ہٹا دیا گیا تھا. خیبر پختونخوا کے جو پولیس اہلکار تھے انہیں واپس بلا لیا گیا تھا. ایک ملک کا وزیر داخلہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, غیر ملکی کوئی ایجنسی ان کے ٹارگٹ کر سکتی ہے, کوئی جو ایکسٹرنل ایلیمنٹ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو پھر ایسی کیا وجہ تھی, ان کی سیکیورٹی وہاں سے ہٹائی کیوں جا رہی ہے؟ کیا ان کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں یہ ڈبل فیسز لوگ ہیں. ایک طرف سے تو یہ خود کہتے ہیں کہ عمران کی جان کو خطرہ ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, اور عمران خان نے خود بھی اظہار کر دیا اس کا. جن لوگوں پہ ان کو شک تھا انہوں نے نشاندہی کر دی ہے, اور ابھی انہوں نے عدالت میں چلے گی نا, زرداری صاحب کا نام بھی لے لیا, اور جائے عدالت میں تو عمران خان بتائیں گے نا. تو بات یہ ہے کہ جب ایک شخص کی جو پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہے اور پاکستان کا ہیرو ہے, اس کی جان کو اتنے شدید خطرات ہیں, تو آپ نے سیکیورٹی وڈرا کر کے وہ لوگ جن سے جان کو خطرہ ہے آپ نے ان کے لیے راستہ ہموار کر دیا ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر رانا ثناءاللہ ہے. پہلا مجرم جو ہوگا پھر رانا ثناءاللہ ہوگا اگر ہمارے لیڈر کو کچھ ہوا تو. اچھا آصف علی زرداری نے آپ کے خلاف آپ کو تو انہیں وہ نوٹس بھیج دیے ہیں کہ آپ جسٹیفائی کریں گے. عمران خان نے الزام لگایا کہ انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم کو ان کے قتل کا ایک منصوبہ بنایا, انہیں پیسے دیے. کیا عمران خان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد ہیں جو جا کے عدالت میں پیش کریں گے؟ یقیناً اگر خان صاحب نے یہ بات کی ہے تو وہ ان کے پاس ثبوت ہوں گے, اور انہوں نے عدالت میں جب ہوگا کیس تو وہ ضرور شواہد پیش کریں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں یہ عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں یار. خدا کے لیے ملک آپ سے چل نہیں رہا, ملک ڈوب رہا ہے, سنک کر رہا ہے. الیکشن کراؤ اور اس ملک کی جان چھوڑو. اگر آپ کو عوام نے منتخب کیا تو آپ آ جانا, ہمیں منتخب کیا تو ہم آ جائیں گے. ملک کو لے کے آگے چلتے ہیں. یہ بیان بازیاں اور فضول کیس اور جھوٹے مقدمے, اور آج فواد کو گرفتار کر لیا, کل اعظم سواتی کے ساتھ یہ کیا, یہ مارشل لا کے دور میں بھی ایسے کام نہیں ہوئے جو اس موجودہ دور کے اندر, اس امپورٹڈ حکومت کے اندر ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو ننگا کیا جا رہا ہے. آؤ مل کر بیٹھیں, ملک کو سدھارنے کا ایک ہی حل ہے اس موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے کہ فوری فری اینڈ فیئر اینڈ فری الیکشنز کرائے جائیں. اگر موجودہ حکومت جو موجودہ سیٹ اپ ہے اسے 1 سال آگے لے جاتی ہے, کوئی جواز بنایا جاتا ہے, معاشی ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے, دہشت گردی کا بہانہ بنا کر اسے مزید توسیع دی جاتی ہے, تو اس میں آپ کی پارٹی کا لائے عمل کیا ہوگا؟ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم سب کے لیے قابل قبول ہوگا. ظاہر ہے ایسی صورتحال ہوئی, خان صاحب مشاورت کریں گے, اور مشاورت کے بعد جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس پہ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا چونکہ الیکشن کا دور ہے, اب چونکہ آپ کے خیبر پختونخوا کے گورنر نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا ہے الیکشنز کی ڈیٹ کے لیے. اب الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی ڈیٹ ان کے لیے موزوں ہے, وہ ڈیٹ دی جائے گی, اور آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشنز کرانے ہوتے ہیں. یقیناً آپ کے پارلیمانی بورڈ کا کل بھی اجلاس ہوا, میں دیکھ رہا تھا آپ اس اجلاس میں موجود تھے. آپ نے ٹکٹوں کا اجرا کرنا ہے, فائنل لسٹ کرنے کے بعد عمران خان حتمی فیصلہ کریں گے کہ کون سے امیدوار وہ میدان میں اتارے جائیں گے. آپ کا وہ میکنزم کیا ہوگا اس دفعہ, کرائٹیریا کیا ہوگا آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ کیونکہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, بہت ساری ایسی کنسٹیٹوئنسیز ہیں جن میں ایسے لوگوں کو ٹکٹ سے نوازا گیا جو ڈیزرو نہیں کر رہے تھے, نظریاتی کارکنان کو وہاں پر نظر انداز کیا گیا, جس سے آپ کی انٹرا پارٹی اختلافات ہوئے, اور وہی جو آپ کا نظریاتی کارکن تھا انڈیپینڈنٹ حیثیت سے الیکشن میں آیا اور آپ کے کینڈیڈیٹ کو ہرا دیا. تو اس دفعہ آپ نے کرائٹیریا کیا رکھا؟ اس دفعہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. پہلے مرحلے میں ہر ڈسٹرکٹ کے صدر اور سیکٹری نے نام تجویز کیا, بھیجے ہیں. انہوں نے ایک ایڈورٹائز کیا تھا اور لوگوں نے ان کو اپلائی کیا, اور انہوں نے 3 نام ہر ڈسٹرکٹ سے ڈویژن کو بھی, ریجن کو بھیج دیے. پھر ریجن نے بعض جگہوں پہ ان کے انٹرویوز بھی شاید کیے, اور وہ اگلی لسٹ آتی پروونشل جو بورڈ ہے پارلیمانی بورڈ, اس کو بھیج دیے ہیں, جو 2 دن پہلے ہمارے سامنے آئے تھے. اور ہم نے دیکھا وہی جو ریکمنڈیشنز تھی ہر ڈسٹرکٹ سے 3 یا 4 لوگوں کی, ساری اٹھا کے ہم نے خان صاحب کو بھجوا دی ہیں. فائنل ڈیسیژن خان صاحب کریں گے.
تو اب جو بھی وہ میکینزم بناتے ہیں، وہ ان کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، یا پارلیمانی بورڈ کو ری ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ آپ بلا کے انٹرویو کریں، تو وہ اسی ہفتے کے اندر یہ سارا میکینزم انشاءاللہ کمپلیٹ ہو کے فائنل لسٹ عوام کے سامنے آ جائے گی۔ اور یہ زیادہ امکان یہی ہے کہ اس دفعہ وہ جو تھا کہ دوسری پارٹیوں سے الیکٹیبل کو لا کے اور ٹکٹ دیے گئے تھے پچھلے دور میں، اور وہ سارے پھر اکٹھے ہی چلے گئے ہم سے، وہ جو لوگ چلے گئے تھے اب اے سی پی ڈی ایم کی طرف، تو اس طرف ایسی غلطی تحریک انصاف ہرگز نہیں کرے گی۔ اچھا، چونکہ آپ کی حکومت، وفاقی حکومت جانے کی ایک وجہ بھی یہی تھی کہ آپ کے لوگ جنہیں آپ نے مختلف پارٹی سے آپ نے شمولیت اختیار کی تھی، پاکستان تحریک انصاف میں ٹکٹ دیے گئے تھے اور بعد میں کامیاب ہو کر انہوں نے ہاؤس ٹریڈنگ کا شکار ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے گولیاں لگی اور وہاں سے چلے گئے۔ لیکن آپ نے جو میکنزم بتایا کہ اس دفعہ چونکہ فائنل ڈیسیژن جو ہوگا، جو ریکمنڈیشنز ہوگی صوبائی جو ضلعی صدور کی ریکمنڈیشن سے ٹکٹ دیے جائیں گے یا عتمی جو فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ پروگرام کے آخر میں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ کا تعلق ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سے ہے اور وہاں پر جو موجودہ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ 10 سالوں میں ایبٹ آباد میں کوئی میگا پروجیکٹ لے کر نہیں آئی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ انہیں کریڈٹ جاتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہزارہ موٹر وے بنائی، اس کے علاوہ دیگر جو ہزارہ الیکٹرک کمپنی جو ہے اس کا بھی بنیاد رکھی۔ کیا ہزارہ الیکٹرک کمپنی بننے جا رہی ہے یا کہ صرف یہ انتخابی دعویٰ ہے؟ اس دیکھیں، یہ جو موٹر وے بنا ہے سی پیک نے کا منصوبہ ہے، اور یہ چائنا نے ہمارے لیے نہیں اپنے بزنس کے لیے بنایا ہے، وہاں سے ان کی گاڑیاں آئے گی ہمارے، تو جسے ہم کہتے ہیں لچ تل گیا، تو ہمیں تو ایک فیسلٹی مل گئی کہ روڈ انہوں نے بنایا، اور ہم شکر گزار ہیں مار کے پھر بھی چائنا کے، ورنہ انہوں نے اسلام آباد نے ہمیں کبھی یہ روڈ نہیں دینا تھا، یہ جو موٹر وے ہے ہمارا، تو یہ ان کا کارنامہ ہے، ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ دوسری بات، ہزارہ الیکٹرک کی آپ نے بات کی، تو یہ ایک اعلان کی حد تک تو ہے، اب ان کے پاس ٹائم کون سا ہے، یہ پیسے بھی کہتے ہیں نہیں ہیں، تو یہ کیسے بنائیں گے، یہ بھی عوام کو پیسے کیوں نہیں؟ ایک خبر ہے کہ 90 ارب روپے اپنے پارلیمنٹ ممبر قومی اسمبلی کو، جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، انہیں فنڈز دیے گئے، پولیٹیکل برائب کرنے کی خاطر کیا گیا ہے، اور آگے سے یہ 90 ارب روپے صحیح کہتے ہیں فنڈ دے دیے آپ نے، صحیح کہتے ہیں، پیسے تو ہیں ان کے پاس، وہ کام تو کریں گے الیکشن جیتنے کے لیے، لیکن جس سے کسی کو فائدہ ہوگا ڈائریکٹ وہ نہیں کریں گے، یہ الیکٹرک سپلائی اللہ کرے بن جائے، اللہ کرے بن جائے، لیکن باقی جو آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں کیے، تو ایبٹ آباد بائی پاس کس نے بنایا ہے، مری روڈ کو ڈولائز ایبٹ آباد میں کس نے کیا ہے، ایبٹ آباد یونیورسٹی کس نے بنائی ہے، ایبٹ آباد کو بیوٹیفیکیشن کا پروجیکٹ کس نے دیا ہے، ابھی بھی اس وقت بھی کوئی 17 ارب روپے کے پروجیکٹ صرف ایبٹ آباد کے میرے حلقے کے جو ہے وہ چل رہے ہیں، 17 ارب روپے کے آن گراؤنڈ چل رہے ہیں، اچھا اس وقت بھی چل رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنی گفتگو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی یہ ہیبٹ بن چکی ہے، الزامات کی حد تک تو وہ صرف الزامات لگا رہے ہیں، لیکن موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ غریب کش کارکردگی ہے، اور اس کا فیصلہ غریب عوام نے الیکشن میں ہی کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن سے یہ پی ڈی ایم فرار چاہتی ہے، موجودہ حکومت الیکشن ڈیلے کرنے کے مختلف ٹیکٹکس اپنا رہی ہے، لیکن اب یہ فیصلہ ہوگا، اگر خدا نخواستہ اگر ایسا انہوں نے مزید توسیع دینے کی کوشش کی تو پھر عدالتوں میں فیصلہ ہوگا، اور عدلیہ پہ پورا انہیں اس بات پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے کہ وہ ان کے حق میں فیصلہ دیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا۔ دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تقریباً 17 ارب روپے کے صرف ایبٹ آباد میں ان کے ترقیاتی اسکیمیں ابھی تک جاری ہیں، جو ان کی کارکردگی تھی گزشتہ 10 سالوں کی، جو جس طرح الزام لگایا جا رہا ہے مختلف جو سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ ایبٹ آباد بالخصوص ان کی بات کی جائے، یا کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی ترقیاتی منصوبے نہیں لا سکی، میگا پروجیکٹس نہیں لا سکی، تو ان کا یہ کہنا تھا صرف ایبٹ آباد میں 17 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے اس وقت جاری ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمارے واسی کو اجازت دیجیے گا، اللہ نے